नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर मिन नूरिल्लाह या नूर मिन नूरिल्लाह या नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। आज का जो प्रोग्राम है वो क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे हैं। आपके जितने भी सवालात हो रमज़ान शरीफ के हवाले से कि किन चीज़ों से रोज़े टूटते हैं और किन चीज़ों से रोज़े नहीं टूटते, मैं आज के जो है ना कि मेहमान को इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। हमारे साथ प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मोहम्मद साकिब कादरी रज़वी दामद बरकातुहू क़ुद्सिय्यह तशरीफ़ ला चुकी हैं। आपकी बारगाह में अदबन सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? जी, खैरियत किबला से हैं? साहब कैसे हैं? हुजूर आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का फजल सबसे है, पहले आपका बहुत एहसान। शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें वक्त इनायत फरमाया, उसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम का उन्वान है हुजूर वो यही है कि आज जितने भी जो है कि लोगों में कन्फ्यूजन्स हैं रमज़ान शरीफ के हवाले से कि वो बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं कि इन इन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, जिनसे नहीं टूटता, और वो चीज़ें बोलते हैं कि इनसे नहीं टूटता, जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी हवाले से आप जो है कि प्रोग्राम को शुरू करें। वो चीज़ें आप हमारे नाजरीन को, हम सबको बताएं, ताकि हम अपने रोज़ों को महफूज कर सकें और हम अपने रोज़े ख़राब ना करें। साथ साथ हमारे क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, वो भी हम फिर अकॉर्डिंगली प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। जी अलामा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझ नाचीज़ को माह रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में याद फरमाया और लब कुशाई का मौका दिया। अल्लाह करीम आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह करीम तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमा कर माह रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों से सबको माला माल फरमाए। मुख्तसरन एक दो बातें फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से करके फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ भी आता हूँ कि जैसे मैंने आय करीमा भी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया कि जिसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए। और किस वजह से? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो लंबी तफसील या लंबी तशरीह में मैं नहीं जाता, शॉर्ट अल्फाज में यही है कि इन इस आय मुबारक के इन अल्फाज से हमें ये पता चलता है कि ये रमज़ानुल मुबारक, ये रोजे रब ताला ने बंदे को परहेजगार करने के लिए और अपना और अपने महबूब का कुर्ब अता करने का एक जरिया अता फरमाया है। ये रोजे रख कर, रातों को कयाम कर कर बंदा जो है वो रब ताला और उसके महबूब का कुर्ब हासिल कर लेता है। और रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखा, ईमान और एहतिसाब के साथ जिसने रोज़े रखे और रातों को कयाम किया, तो रब ताला उसकी गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह करीम हमें ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। ये वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर नफलों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, सुन्नतों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, फर्जों के बराबर कर दिया जाता है और फर्जों का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। तो इसका हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ के अंदर रब ताला की रहमतों और बरकतों की बरसात होती रहती है। जो आपने इरशाद फरमाया
کہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ بہت سی غلط فہمیاں روزہ کے حوالے سے پائی جاتی ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں بھی ٹوٹتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کے اندر بھی اس بات کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ مریض اور مسافر کے روزہ کے حوالے سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، پھر میں اس جانب آتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو وہ ہر صورت میں ہے، چاہے کسی کو سر درد بھی ہو جائے، بخار ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، یعنی معمولی سی جو چیزیں ہیں تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسا مرض بندے کو لاحق ہو کہ جس کے بارے میں اس کا مستند معالج جو ہے مستند ہے اور تقوی پرہیزگاری والا بھی ہے، ایسا معالج اگر اسے یہ کہتا ہے کہ تم یہ روزہ رکھتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہیں جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے یا تمہارا مرض شدت اختیار کر سکتا ہے جس سے جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے کہ جس کو مستند معالج کہے کہ تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا اس کا سابقہ تجربہ ہو کہ پچھلے برس میں نے رمضان میں روزے رکھے تھے تو مجھے اتنی تکلیف جو تھی میری شدت اختیار کر گئی تھی، تو ایسے بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بعد میں پھر روزوں کی قضا غیر رمضان میں ادا کرے گا۔ اب اس حوالے سے بھی فدیہ کی جو صورت ہوتی ہے کہ غیر رمضان میں روزہ کی قضا سب سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے۔ فدیہ وہ بندہ ادا کرے گا، وہ شیخ فانی کہ جو غیر رمضان میں بھی روزے رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، یعنی وہ بزرگ ہو چکا ہے یا اس کا مرض اس شدت کا ہے کہ اسے روح بسیط ہونے کی امید نہیں، مستقبل میں بھی شفا من جانے والا اللہ کریم چاہے تو بڑے سے بڑے مرض کی شفا تو عطا فرما سکتا ہے، لیکن بظاہر آثار نظر نہیں آتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ تو ایسا مریض جو یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی مجھ میں یہ سکت نہ ہوگی کہ میں غیر رمضان میں ان روزوں کی قضا ادا کر سکوں گا، تو ایسا مریض جو ہے وہ پھر فدیہ ادا کرے گا اپنا روزہ چھوڑنے کے عوض۔ جتنے بھی اس نے روزے چھوڑے ہیں وہ ان روزوں کو چھوڑنے کے عوض فدیہ ادا کرے گا۔ اور مسافر کے حوالے سے، مسافر ایسا مسافر، آج کل تو سفر جو ہے وہ بڑا آسان ہو گیا، وہ پرانے زمانے سے کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور پیدل سفر کیا کرتے تھے، آج کل تو سفر بڑا آسان ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا مسافر کہ جس کو سحری جو ہے وہ سفر میں میسر آئے، دوران سفر اس کو سحری میسر آئے، تو ایسے مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور غیر رمضان میں روزے کی قضا کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یعنی ہر مسافر یا ہر مریض جو ہے وہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہی بات کہ روزے کے اندر غلط فہمیوں کے حوالے سے، تو یاد رکھیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور روزہ کی غلط فہمیوں کی اگر بات کی جائے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ الٹی آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ الٹی آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ الٹی آ جانے سے فقط روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جب تک اس میں بعض صورتیں نہ پائی جائیں کہ اگر وہ بندہ جسے روزہ یاد ہے اور اس کے بعد وہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ خود بخود الٹی آتی ہے تو چاہے وہ جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، تو اس الٹی کے آ جانے سے اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو احتلام روزے کی حالت میں ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اگر ہم بستری کے ذریعے یا کسی اور خدا نخواستہ غلط طریقے کے ذریعے
وہ اپنے اوپر غسل فرض کر لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ، یہاں پر ایک اور بات میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ جان بوجھ کر جو بندہ روزہ توڑتا ہے رمضان کا، جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے وہ روزہ اگر توڑتا ہے رمضان المبارک کا، تو وہ پھر روزے کا کفارہ بھی ادا کرے گا اور قضا بھی ادا کرے گا۔ روزہ چھوڑنے پر کفارہ نہیں ہے، روزہ چھوڑنے پر فقط قضا ہے، لیکن روزہ توڑتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر تو اس پر پھر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ اور روزوں کا جو کفارہ ہے وہ ایک روزے کا کفارہ 60 لگاتار روزے رکھنے ہیں، بلکہ 61 رکھنے، ایک قضا کا بھی رکھنا ہے۔ تو وہ جو 60 لگاتار روزے رکھنے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ 59 روزوں کے بعد بھی اگر کوئی بندہ 60واں روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو اس کی گنتی ایک سے دوبارہ شروع ہو جائے گی اور وہ دوبارہ سے 60 لگاتار روزے رکھے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب کہ میں آپ سے یعنی یہ روزے پوچھنا کے اندر، چاہوں گا کہ اکثر لوگ جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، 60 روزے کہاں رکھیں گے اب، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو یہ جو شرعی حکم ہے اس کا، تو اس پہ ایسے جواب آنا، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں تاکہ یہ پوائنٹ پوائنٹ کلیئر بھی ہو جائے ساری چیزیں۔ جی شرعی حکم جب موجود ہے تو اس پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ پھر اللہ کریم کے عذاب کا انتظار ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں ہدایت کے لیے، جب ایک واضح احکامات موجود ہیں تو اس صورت میں پھر جب ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ روزہ چھوڑنے پر تو کفارہ نہیں، لیکن جب جان بوجھ کر توڑا اور احکامات شریعت کی پاسداری نہ کی تو اس کی سزا اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اس کا جو بھی آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے تو وہ باہر صورت ادا کرنا ہے۔ تو ایسی سوچ جو ہے یہ دین سے بیزار لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ دین سے بیزار ہوا کرتے ہیں، اور تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، جو آپ نے بھی فرمایا کہ غسل سے جو ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے مکاتب فکر کے علماء کی کلپس چلتی ہیں کہ جو ہے نا کہ غسل اگر آپ پر واجب ہو جائے اس پہ آپ کا جو ہے نا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو کیا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا جائے کہ غسل اگر خود ہوا یا خود پر لازمی جو ہے نا کہ واجب کرایا گیا، تو اس کی جی یقیناً اقسام ہوں گے نا کہ کس حوالے سے نہیں ٹوٹتا اور کس حوالے سے ٹوٹتا ہے۔ جی میں نے ابھی عرض کیا ہے، میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ غسل جو فرض ہو جاتا ہے بندے پر، یعنی اگر تو سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر زوجہ سے ہم بستری یا پھر کسی خدا نخواستہ اور غلط طریقے سے وہ اپنے اوپر غسل کو فرض کر دیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوئے ہوئے اگر اعتدام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک غسل کے حوالے سے غلط فہمی اور بھی پائی جاتی ہے کہ اگر رات میں بندے پر غسل فرض ہو گیا اور اب سحری کے وقت آنکھ لیٹ کھلی ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سحری سے قبل جو ہے وہ غسل کر سکے، تو وہ پھر یہ غلط فہمی عموماً پائی جاتی ہے کہ جی اب وہ پھر چونکہ وقت نہیں ہے تو اب اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ اگر سحری میں وقت کم رہ گیا ہے تو وہ کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈال کے اس کے بعد وہ سحری کر سکتا ہے۔ سحری کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ نماز فجر ادا کرنے سے پہلے پہلے وہ غسل کر لے اور اس کا جسم پاک ہو جائے، کیونکہ اگر وقت کم رہ گیا ہے تو یعنی اس سے روزے پہ اثر نہیں ہوگا، سحری وہ کر سکتا ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر بندہ رات میں سو گیا ہے اور سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا ہے تو اس کی آنکھ بڑی دیر بعد کھلی ہے، تو آیا اب وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ اس کی طلوع آفتاب کے بعد بھی آنکھ کھلی ہے تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرمائیں سامعین و ناظرین کہ اگر نصف النہار سے قبل اس بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے تو نصف النہار سے، یعنی جس کو عمومی طور پر ہمارے یہاں زوال کا وقت مشہور جس کو کہا جاتا ہے، زوال کے وقت جو دن کو ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ 11:30 سے 12 کے درمیان جو وقت شروع ہوتا ہے، تو نصف النہار کے وقت جو ہے وہ جس وقت زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس سے قبل اگر وہ بندہ اٹھ جاتا ہے اور آنکھ اس کی کھل جاتی ہے، جاگ جاتا ہے،
اور وہ کوئی مانع روزہ عمل نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی جان بوجھ کر قصدن کھاتا پیتا نہیں ہے، تو وہ اگر نصف النہار سے قبل نیت کر لیتا ہے اسی طرح تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن نیت اس وقت سے نہیں بلکہ صبح کے وقت کی نیت اس نے کرنی ہے کہ میں صبح سے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ تھوک یا بلغم کے نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جی تھوک یا بلغم کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر منہ کے اندر ہی تھوک بنتا ہے، یہ قدرتی ایک معاملہ ہے، تو وہ اگر منہ کے اندر سے ہی الگ سے اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ عموماً یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ تھوک منہ سے باہر نکالا یا دوبارہ چاٹ لیا ایسے کو کرتا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ عمل ہوتا ہے کہ باہر جانے کے بعد پھر واپس آتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ منہ کے اندر ہی جو تھوک بنتا ہے وہ اگر حلق سے اتر بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح تیل یا خوشبو لگانے سے یا بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے، زیر ناف بال کاٹنے سے روزے کی حالت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح مسواک کرنے سے یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، اس حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط یہ ضروری ہے کہ مسواک کے جو ریشے ہیں اور جو مسواک کرتے ہوئے منہ میں بننے والا جو لعاب ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کی حالت میں بھی یہی احتیاط ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے حلق میں اس کا کچھ نہ کچھ ذائقہ یا ذرات جو ہیں وہ اتر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب وہ جو ٹیسٹ آتا ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جو ٹوتھ پیسٹ کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ جو اس کا اپنا ہوتا ہے، منہ میں اگر وہ آ جائے اندر نہ جائے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پڑ سکتا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی علامہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ ہلکا ذائقہ وغیرہ اگر ہلکا پھلکا آ جائے اس سے تو نہیں، لیکن وہ جو اگر لعاب کے ساتھ کچھ پیسٹ کا حصہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ اگر حلق سے اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا یعنی ٹوتھ پیسٹ سے ویسے احتیاطی کرنی چاہیے۔ ہے۔ جی ٹوتھ پیسٹ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ خون نکلنے سے یا چوٹ کوئی لگ جاتی ہے یا اس طرح کو خون اگر جسم سے نکلتا ہے تو خون بے شک جتنا بھی نکلے، بے شک خون کی بوتل بھی اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس سے خون کے نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح انجیکشن کے حوالے سے بعض فقہا نے پہلے اپنے دلائل قائم کیے اور انہوں نے کہا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابھی جدید فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ انجیکشن چاہے وہ مسل میں لگے یا وین میں لگے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ تو طاقتی یہ انجیکشن ہو؟ طاقت والا جو انجیکشن ہے کہ جان بوجھ کر وہ بندہ جو ہے وہ طاقت والا جو انجیکشن ہے وہ لگواتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی تو اس کے علاوہ اچھا، آپ کے ذہن کچھ کوشچن یہ ہیں کہ الٹی آنے سے کہہ رہے ہیں کہ الٹی اگر آ جائے تو کیا اس سے روزہ جاتا ہے؟ جی وہ سب سے پہلے میں نے وہی عرض کیا ہے الٹی کے حوالے سے ہی کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ خود بخود الٹی اگر کوئی کرتا ہے نا، جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر جو الٹی بندہ کرے۔ تو اگر اچھا، خود بخود الٹی آ چہرے جائے، بھر کے جو ہوتی ہے نا، وہ منہ بھر کے جو الٹی آتی ہیں اس سے کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے ٹوٹتا ہے، تو کیا اس سے ٹوٹتا ہے علامہ صاحب؟ نہیں منہ بھر کر کہہ آنا جو ہے وہ چاہے جتنی مرضی منہ بھر کر آئے، اگر وہ خود بخود آ رہی ہے اور اس کا کچھ حصہ حلق سے واپس نہیں جاتا، اگر تو حلق سے واپس کچھ اترے گا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن باہر وہ جتنی مرضی الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ بندہ جان بوجھ کر خود
منہ میں انگلی ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے الٹی کو لاتا ہے روزے کے یاد ہوتے ہوئے، تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ الٹی کے آنے سے روزہ نہیں صحیح صحیح، کچھ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جیسے ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، جب منہ میں پانی لیتے ہیں تو کبھی وہ پانی کچھ اندر چلا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے کہ میں پانی پیوں گا؟ ٹوٹتا۔ جی غلطی سے، یعنی حلق سے پانی کا جو اتر جانا ہے، تو وہ جو نیت نہیں ہے ایسی، اور روزہ اس بندے کو یاد ہے، لیکن غلطی سے اگر وہ چلا جاتا ہے پانی، تو اس غلطی کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اچھا، اگر تھوڑا کسی بہت نے چلا۔ یہ بھی سوال پوچھا کہ جو ہمیں حکم ہے کہ روزے میں آپ گرگرا نہیں کر سکتے یا ناک میں اوپر پانی نہیں چڑھا سکتے، تو کیا اس کی یہی وجوہات کہ پانی اندر نہ جائے روزہ خراب ہوگا؟ کیا اس کی یہی جی وجوہات ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہے؟ جی، بالکل اس کی یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ پانی اگر آپ چڑھائیں گے اور حلق سے یعنی گرگرا کریں گے، تو وہ اندر پانی جانے کا خدشہ ہے، حلق سے اترنے کا، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اس سے منع فرمایا گیا۔ اچھا، ایک سوال بڑا حیران کن سوال ہے کہ نہانے سے، کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ نہانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں نہیں، نہ جتنی بار مرضی نہ آئے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بولتے ہیں کہ مجھے اس سے روزہ، جیسے بہت زیادہ گرمی کسی کچھ کنٹریز میں ہوتی ہیں، کچھ علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے تو ہمیں وہ راحت ملے گی، تو جو ہے نا کہ وہ پھر جو ہے نا کہ روزے میں جو تڑپ ہوتی ہے نا کہ مطلب انسان کو بھوک بھی لگنی چاہیے، اور وہ بھی ہم اگر ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں اپنے اوپر، ہم ریلیکس ہو رہے ہیں، ہمیں ایک راحت مل رہی ہے، تو اس وجہ سے روزہ خراب ہوتا ہے، تو نہیں ہے، یہ اس نے اس سے وضاحت روزہ خراب، جی جی، اس سے روزے ان چیزوں پہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خراب نہیں ہوتا۔ جی جی، بالکل روزے اچھا، پہ تو کوئی اثر نہیں علامہ آتا۔ صاحب مجھے یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی فرمائے ہیں مجھ سمیت کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی وہ ایک چھوٹا سا نسخہ، جیسے عام آدمی کو پتا چلے کہ اس سے روزہ اگر یہ عمل ہو گیا تو میرا روزہ جائے گا، اور یہ اگر ہو گیا تو میرا نہیں جائے گا، وہ ایک کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہے یہ سمجھنے کا کہ ان چیزوں سے، جیسے فار ایگزامپل غسل کا ہوتا ہے کہ مطلب انسان کا ناپاک ہونا ہے کہ جسم سے کوئی غلاظت والا چیز باہر آ جائے جو حکم شریعت ہے، تو اس جی، حوالے سے پھر ہم لیتے ہیں کہ ہاں اس سے ہمارا غسل گیا، تو اس طرح روزے کا کوئی اس طرح سے کوئی ہے سلسلہ، کوئی آسان والا جس سے عام لوگوں کو آسانی ہو جائے؟ جسم کے سوراخوں میں سے خصوصاً کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے دوبارے سے فرمائے گا؟ جسم کے جو سوراخ ہیں، یہ منہ ہے، ناک کے سوراخ ہیں، تو ایک آسان نسخہ تو یہی ہے کہ ان سوراخوں میں سے اگر چیز کوئی جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا اسے روزہ جاتا ہے، اور جو ہے نا کہ باقی جو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی عوام میں باتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹنے کی باتیں ہیں، شاید ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو لوگوں کو ایک ہیں۔ تو اچھا، اس حوالے سے دوبارہ سے کوشچن آیا کہ ہم نے سنا ہے کہ طاقتی انجیکشن کیونکہ وہ جسم کو قوت دیتا ہے تو اس سے روزہ تو جائے گا، تو علامہ صاحب نے فرمایا روزہ نہیں جائے گا، تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہے۔ انجیکشن وہ یعنی وہ جو میں نے عرض طاقت کیا نا والی۔ کہ طاقت، جی جی، ہوں طاقت والے جو انجیکشن ہے نا، اگر کوئی بندہ صحت مند ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو طاقت والے انجیکشن یا ڈرپ لگواتا ہے، تو اس بندے کا روزہ جاتا رہے گا، اچھا، جو علماء نے جو کہا۔ کوئی بیمار ہوگا اس کو اگر ڈرپ وغیرہ چڑی ہو، مطلب کوئی وہ اگر انکانشیس ہو کوئی جاتا ہے، عادت ہے، تو اسے جی روزہ جی نہیں جی جائے گا جی، اس کا، چاہے کوئی جی اس سے میڈیسن بھی نہیں اس کو نہیں جائے، جائے جی گا۔ جی 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 جی۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ کوئی اور سوالات تو ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اور بات عالم صاحب کو فرمانی ہو جس جو اس رمضان حوالے سے، جس خصوصی احتیاط کے حوالے سے، تو وہ ضرور فرمائے، اور ساتھ میں دعا بھی ہمارے ہم سب کے لیے فرمائے۔ جی بالکل، بس یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کی یہ جو بابرکت گھڑیاں اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کثرت سے اللہ کریم کا ذکر اور درود پاک کی کثرت، اور اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
وقت ہو تو میں ایک حدیث مبارکہ سنا کے تو پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو اشخاص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی شرف صحابیت حاصل کیا۔ میں بس مختصر وقت میں اس کا مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں صحابہ جو تھے اکٹھے اسلام قبول کیا، لیکن ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ دوسرے پر نیکی حاصل کرنے میں ذرا سبقت لے جاتے تھے، فاسٹ تھے وہ، کچھ نیکی حاصل کرنے میں جو سبقت لے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ جو نیکی حاصل کرنے میں سبقت لے جاتے تھے وہ کچھ عرصہ گزرا اور ان کا ایک جنگ میں آپ کو مرتبہ شہادت بھی میسر آ گیا۔ ایک تو وہ نیکی حاصل کرنے میں سبقت لے جاتے تھے اور پھر شہادت کا مرتبہ بھی میسر آ گیا۔ فرماتے ہیں ان کے جو دوسرے ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا، تو وہ ان سے 1 سال بعد ان کا وصال ہوا۔ پہلے شہید ہوئے اور دوسرے صحابی کا 1 سال بعد وصال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ ہوں اور داروغہ جنت جو ہیں وہ جنت کے دروازے پہ ہیں اور وہ دونوں صحابہ بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ داروغہ جنت نے دوسرے صحابی جن کا پہلے صحابی کے 1 سال بعد وصال ہوا، اور پہلے صحابی جنگ میں شہید ہوئے اور نیکی میں بھی سبقت لے جاتے تھے، لیکن دوسرے جو 1 سال بعد جن کا وصال ہوا، تو داروغہ جنت نے دوسرے صحابی کو پہلے جنت کے دروازے سے اندر داخل فرمایا، اور پھر جو پہلے والے صحابی تھے ان کو ان کے بعد جنت میں داخل کیا۔ داخل تو دونوں صحابہ ہوئے، اور یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، داخل تو دونوں صحابہ ہوئے، لیکن ہم جو سمجھتے تھے، حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو سمجھتے تھے کہ وہ پہلے صحابی نیکی حاصل کرنے میں سال بعد وصال ہوا، ان کو پہلے جنت میں داخل فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کے ذریعے بات چلتے چلتے پہنچی، سرکار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ طلحہ بن عبید اللہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ پہلے صحابی جو تھے ان کو جنت میں پہلے داخل فرمایا جائے گا اور دوسرے صحابی جن کا بعد میں وصال ہوا ان کو بعد میں، لیکن یہ معاملہ ایسے ہو گیا ہے۔ تو لجپال آقا نے فرمایا کہ اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے؟ اے صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ جو دوسرے ساتھی تھے، صحابی تھے، کیا پہلے کی نسبت ان کی زندگی میں 1 سال ان کو دنیا میں زیادہ میسر آیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کیا اس 1 سال میں ان کی زندگی میں 1 رمضان مبارک بھی زیادہ آیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کیا اس رمضان میں انہوں نے روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ جو ان کو جنت میں پہلے داخل فرمایا گیا، بے شک پہلے صحابی نیکی میں بھی سبقت لے جاتے تھے اور شہادت کا مرتبہ بھی ملا ہے، لیکن دوسرے صحابی کی زندگی میں 1 رمضان المبارک زیادہ آیا اور انہوں نے اس میں روزے بھی رکھے اور رات کو قیام بھی کیا ہے۔ تو یہ جو جنت میں انہیں پہلے داخل فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ایک زندگی میں رمضان زیادہ میسر آیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اب ان کے جنت میں درجات کا فرق کتنا ہے؟ فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ان دونوں کے درجات میں فرق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں رب تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الہ العالمین۔ ہماری عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے، تلاوت قرآن کریم کرنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر ہم نے کیا، احادیث مبارکہ، آیات مقدسہ کا ذکر کیا، جو بھی ذکر کیا مولا کریم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کوتاہی سرزد ہوئی تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔
الہ صلی اللہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مولا کریم ظالموں کو نیست و نابود فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ آپ کا بہت شکریہ۔ افطاری کا وقت کچھ 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، تو ابھی آپ کا بھی وقت ہوا ہوگا، دعا میں ضرور یاد جی رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی پروگرام میں انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ صاحب بہت اہم گفتگو، افطاری کا وقت بڑا قریب ہے انشاءاللہ۔ اب ملتے ہیں کل دوبارہ اسی پروگرام میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے اپنے میزبان شارفا صدیقی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی